अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेल सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मेरी नेटवर्क पे पहले भी वीडियो आई है, उसको पसंद भी किया गया है और अब मज़ीद जो है उस पर भी वीडियोस आनी हैं और उसमें जो मेन पॉइंट है, मतलब लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए। कोई पैरामीटर्स होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये शख्स इस काम के लिए ये शख्स जो है मौजूद है। जबकि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ क्राइटेरिया वो आपकी जॉइनिंग होती है। बस आप ज्वाइन कर लें तो आप, चाहे आपको कुछ भी पढ़ना लिखना ना आता हो, आपने ज्वाइन कर लिया है, उनको पेमेंट दे दी है, तो बस यही आपकी एलिजिबिलिटी होती है। कमिंग वीडियोस में आप देखेंगे कि एप्टीट्यूड क्या है, क्या हम एप्टीट्यूड के ऊपर कोई है हमारा क्राइटेरिया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो क्यों नहीं आके लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। नेस्ले है, उसके अलावा जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो कभी आके कहती हैं कि हमें ज्वाइन करें, हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जा सकता है और जल्दी करें, अभी करें जी। ऐसा नहीं है ना। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कभी आती हैं क्यों कि उनकी प्रोडक्ट भी चलने वाली हैं और उनकी प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला भी है, उनमें एफिकेसी भी है और वो लोगों की मजबूरी भी है। जबकि आप यहाँ देखें तो वो कहते हैं जी कि आप फ़ौरन ज्वाइन करें, इतनी पेमेंट लेके आएँ और लोगों को बताएं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है, दुनिया में और कोई चीज़ इफ़ेक्टिव है ही नहीं। तो इफ़ेक्टिव होगी तो दुनिया तो आएगी, लेंगे। ऐसी क्या जल्दी है आपको कि आप लोगों को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि जी आएँ जी फ़ौरन जी, अभी ज्वाइन करें, देर ना करें, क्लोजिंग जल्दी करें और फटाफट जो है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। कि क्या वजह है? जबकि कंपनीज तो सिर्फ एड्स देती हैं और बस ख़त्म। कस्टमर खुद जाते हैं, लेते हैं, रेगुलर लेते हैं और उनको कोई मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ती, उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ता। जबकि यहाँ पोजीशन तो डिफरेंट है। आप लोगों को बुला रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको मोटिवेशन दे रहे हैं, फिर उनको तरह तरह की जो है सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं और उसके बाद जो है जब वो ज्वाइन कर लेता है फिर उसकी कोई अहमियत नहीं। जैसे ही वो जिस जिस लम्हे उसने फ़ीस पे कर दी, पेमेंट अकाउंट में आ गई, उसके बाद ख़त्म हो गया मामला, बस छुट्टी। अब उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि उसने तो पेमेंट दे दी, वो तो फंस गया है। अब वो ना जा सकता क्योंकि मनी बैक गारंटी तो है नहीं। आप मेडिसिन उठाएं, किसी भी केमिस्ट से लें, उससे कि जी ये मेडिसिन है और मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं चेक करा लूँ डॉक्टर को या मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप मुझे टाइम देते हैं कि मैं इसको वापस या चेंज करवा लूँ। किसी भी दुनिया के केमिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको कहेंगे ठीक है सर इतनी टाइम की हम मोहलत देते हैं, आप मनी बैक गारंटी हो जाएगी, हम आपको चेंज कर देंगे या वापस कर लेंगे। बड़े से बड़े केमिस्ट पे चले जाएं। यहाँ एक दफ़ा आपने पेमेंट जमा करा दी, डिपॉजिट करवा दी है, उसके बाद आप बेशक आपकी मौत वाक़या हो जाए ना तो वो आपको वापस नहीं देंगे। ये कैसी कंपनी है, ये कैसा सिस्टम है कि आप जो है आपको जल्दी है कि एक दफ़ा पैसे आपने दे दिए तो दोबारा आपको मिलेंगे ही नहीं। प्रोडक्ट ले लें, कुछ भी ले लें, वापसी नहीं है जी। बहुत बड़ा सिस्टम है जी, बहुत अच्छे हमारा बजट है, मार्केटिंग बजट बहुत ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं है क्योंकि और कोई लेगा ही नहीं। कोई लोग और तो तैयार ही नहीं है लेने के लिए। भाई अपनी मुश्किल से तो आपने तो लिया है। तो जिन चीज़ों में मैंने मिसाल दी ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कभी आती हैं, कभी मजबूर करती हैं। उनका एक सेट पैटर्न है, ऐड चल रहा है, ऐड पे दे जा रहे हैं, लेकिन बिकती जा रही हैं, चीज़ें ली जा रही हैं। कोई प्राइस समझता है कि उसके लिए ये एक्सपेंसिव है, वो उसके लिए भागते दौड़ते नहीं हैं। वो कहते ठीक है जी, अगर आपके लिए ये एक्सपेंसिव आप समझते हैं, नहीं आप इससे सस्ती ले लें, लेकिन क्वालिटी ये जो है ये चेंज नहीं हो सकती। जब आप देखते हैं, जब कस्टमर देखता है कि वाकई इसमें जो है मुझे इस टूथपेस्ट को मैंने यूज़ करना है, इस साबुन को मैंने यूज़ करना है, ये सोप मेरे लिए बेहतर है, ये शैम्पू मेरे लिए बेहतर है, मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस में मिल रहा है और मेरा मकसद भी हल करता है,
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ یوز کروں گا، میں اس کی پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک سلسلہ ان کا چل رہا ہے، جن کو سوٹ کرتا ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، میرا تو یہ اعتراض ہے تھوڑا سا کہ طریقہ غلط ہے، طریقہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ ڈاؤٹ آپ یہاں سے ہی کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ واپس نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ ہے، آپ کی چیز میں کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ کے سسٹم میں کوئی ایسا ڈیفالٹ ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، ورنہ جس کو پرابلم نہیں ہوتی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نہ لیں، آپ نہ لیں، پیسے لے جائیں، اپنی پیمنٹ واپس لے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ بک جائے گی۔ جن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ایک دفعہ لے لیا آپ نے، دوبارہ نہیں لے سکتے، آپ واپس نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذرا لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کیوں خراب کرتے ہیں آپ۔ اگر آپ کی اور ایسا ہے کہ جن لوگوں کو جن ایم ایل ایم میں جو پروڈکٹ ایسی ہیں جو بار بار لوگ لیتے ہیں، ان کو کہنے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے یوز کیا، ان کو اس کا فائدہ ملا اور وہ بغیر کسی منت سماجت کے ریگولر لے رہے ہیں، ان کو کسی کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کو وہ سوٹ کر رہی ہے، جب سوٹ کر رہی ہے تو وہ تو لیں گے۔ لیکن یہ کتنی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو سوٹ کر رہی ہیں چیزیں وہ لے رہے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ ایسی آرگنائزیشن کا کیا فائدہ جس کی آرگنائزیشن بزنس تو کر رہی ہو لیکن اس کے بارے میں لوگوں کی رائے اتنی نیگیٹو ہو کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے، ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ میں کسی آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی بھی آرگنائزیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایم ایل ایم ہو، چاہے وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کر رہا ہو، لیکن اس کے بارے میں ایک رائے قائم ہوتی ہے کہ جی یہ کمپنی جو ہے یا اس کی پروڈکٹ جو ہے ایسی ہے اور یہ بڑی اچھی پروڈکٹس ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بزنس کر رہی ہیں لیکن بیچ میں لوگوں کی ان کے خلاف اتنی فراڈ ہے، یہ دھوکے باز ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی لگی بھی ہے، وہ اپنے امیج کی طرف اس کو توجہ ہی نہیں دے رہی کہ یار یہ کہاں غلطی ہے کہ ہم اس کو سدھار دیں، کہاں جو ہے ہمارا تو ریسرچ کا ہے سلسلہ، تو ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو ایم ایل ایم کے جتنی بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ جب کرتی ہیں اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ آفس جاب کے لیے بات کرتے ہیں، مارکیٹنگ جاب کے لیے کرتے کہ جی ہمیں سیلز کے لوگ چاہیے، مارکیٹنگ کے لوگ چاہیے، آفس انڈور کے لوگ چاہیے۔ جب وہاں لوگ جاتے ہیں وزٹ کے لیے، جب انٹرویو کے لیے، تو پتہ چلتا ہے وہاں ایم ایل ایم مارکیٹنگ۔ تو ایسے بزنس میں آپ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوسرے نام سے کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ نام سے کیوں نہیں بلا رہے؟ اپنی آئیڈینٹی کیوں چھپا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا، کوئی وجہ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھیں ساری چیزیں خراب نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خراب ہوتی ہیں، ان کو درست کرنا پڑتا ہے، اور وہ درست ہو جائے تو مزید چیزیں بڑی سموتھلی چلتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کو جاب دے رہے ہیں، دو لوگ آپ کے جو ہیں بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، جبکہ 100 لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جو ہے کمپنیوں کو جو ہے نیگیٹیوٹی کے طور پہ ان کے خلاف جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کی جو ہے ان کی سسٹم کو برا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسی بزنس کرنے کا کوئی فائدہ ہے کہ جس میں آپ لاکھوں روپے کما رہے ہوں اور آرگنائزیشن کو پھر آپ انہی کو ہی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جی یہ کام کرنے والے نہیں تھے؟ کام کی بات نہیں ہے، پرسنٹیج کی بات ہے نا، کہ آپ نے 1000 لوگوں کو سے پیسے لے لیے، 10,000 لے لیا، 15,000 لے لیا، 20,000 لے لیا، وہ تو آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے 1000 لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے۔ یہ میں آگے ویڈیو میں الگ الگ بناؤں گا، میں صرف پوائنٹس بھی ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ دیکھیں ایپٹیٹیوڈ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائے نا، جو بہت اچھی آرگنائزیشن ہو، وہ سب سے پہلے انٹرویو میں آپ کینڈیڈیٹ کا جو ہے نا وہ ایپٹیٹیوڈ چیک کرتی ہے کہ آیا اس کا رجحان ہے سیل کی طرف یا نہیں۔ 100 لوگ جو ہے انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں سے وہ مشکل سے 20-30 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں،
کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جو کہ یہ ان میں کیپیبلٹی ہے. وہ آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے چوزا، ایک ہوتا ہے بطخ کا بچہ. اب بطخ کا بچہ جو ہے وہ پانی میں تیر سکتا ہے ایزیلی اور خشکی کے بھی تیر سکتا ہے، لیکن چوزا صرف پانی پہ تو نہیں جا سکتا نا، وہ تو صرف خشکی پہ اپنے کر سکتا ہے. تو فرق تو پتہ چلے نا کہ کس کا پوری ٹریننگ آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ٹرینرز ہیں ان کی سنیں تو ایپٹیٹیوڈ کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، کہ آپ پہلے ایپٹیٹیوڈ تو چیک کریں کہ بندے کا کوئی شخص ہے جو ایک نوجوان ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ اس کا مزاج کیا ہے. کیا وہ سیلز کا مزاج رکھتا ہے؟ نہیں، تو وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو آپ خواہ مخواہ ایک غلط جگہ پہ، آرٹس کے اسٹوڈنٹ کو آپ سائنس میں بٹھا سکتے ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کو آرٹس میں چلا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا. ایک آرٹسٹ ہے، اس سے آپ کیسے کام لے سکتے ہیں؟ ایک آرٹسٹ ہے، اس نے تو آرٹ کا کام کرنا ہے. آپ زبردستی اس کو جو ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، جی سبز باغ دکھا لیا آپ کو، ہم 1 کروڑ روپے دے دیں گے. وہ آج تک تو 1 کروڑ روپے ملا نہیں. پھر دوسری بات، دوسرا پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، اب جو ایک مزدور کو آپ محل کی جو ہے نا خواب سنا رہے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے. ایک آدمی ہے، اس کی ایک بچہ ہے، اس کی مزاج ہی جو ہے آفس جاب کا ہے. آپ اس کو خواب دکھا رہے ہیں کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کی آپ کی گاڑی ہوگی اور 1 کروڑ روپے کے جو ہے آپ کا وہ ہوگا. وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کی جمپ نہیں کر سکتا. وہ جس نے میٹرک نہیں کیا، جس لڑکے کے پاس میٹرک کے لیے پوری اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ میٹرک سے آگے پڑھ سکتا، آپ اس کو خواب دکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے 3 کروڑ کی گاڑی میں جائیں گے اور اس میں جائیں گے. بھائی اگر وہ جا سکتا تو وہ اپنا پہلے اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کرتا. ایف اے بی اے پہ جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے پرابلم میں ہیں. آپ ان کے وسائل ان کو اجازت نہیں دے رہے، آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کر سکتے ہیں، جی وہ کر سکتے ہیں، بہت زبردست کر سکتے ہیں. آپ میں وہ اسپارک ہے، آپ میں وہ کوالٹی ہے، آپ میں وہ جذبہ ہے، لیکن کرنے کی ضرورت ہے. بھائی سب سے پہلے ایپٹیٹیوڈ یہ ہم نے تو نہیں نکالا نا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی وہیں سے ہی آیا ہے جہاں سے MLM آئی ہے. تو ان کا ہی کہنا ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنے بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کریں، پتہ چلے وہ کون سے سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں، ان کا مزاج کیا واضح کرتا ہے کہ وہ کس جگہ جائیں گے، کس فیلڈ کو اپنائیں گے، کس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے. آپ ان کو اس جگہ جانے کی اجازت دیں، ان کو زبردستی نہ کریں. اگر وہ آرٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آرٹس پڑھائیں، اگر وہ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سائنس پڑھائیں. میرے پاس پورے پوائنٹس ہیں یہ کہ جی ایپٹیٹیوڈ پہلے چیک کریں گے. ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں، پہلے وہ کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کریں گی، انٹرویو کرنے کے بعد جب اس کو سلیکٹ کرتی ہیں تو وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ چیک کرتی ہیں کہ آیا اس شخص میں، اس کینڈیڈیٹ میں، یہ نوجوان جو ہم لینا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے اور اس کو کیریئر آفر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا اس کا مزاج بھی ہے یا نہیں. جو ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ آگے نہیں چل سکے گا تو وہ اس کو سلیکٹ ہی نہیں کرتے. جبکہ MLM مارکیٹنگ میں کرائٹیریا کیا ہے؟ پیمنٹ، بس جوائننگ. آپ 10,000 کی جوائننگ کر لیں، 20,000 کی جوائننگ کر لیں، آپ انگوٹھا چاپ ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھائی ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے، انہوں نے بس وہ آپ سے جوائن کروا لیا، آپ کے پیسے لے لیے، آپ کو پروڈکٹ دے دی نہیں دی، جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ آپ بس اب آپ فارغ ہیں، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہی آپ اور کریں اور کرتے جائیں تو وہ تو ہوتا جائے گا، آپ کو ملتا جائے گا جو بھی ان کا سسٹم ہے. نہیں ہوگا تو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں پھر واضح کر رہا ہوں، میں کسی بھی MLM مارکیٹنگ کو غلط نہیں کہہ رہا. میں صرف ایک چیز واضح کر رہا ہوں کہ ایک شخص میٹرک میں اپنی تعلیمی وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ محنت کر کے اور آپ 3 کروڑ روپے کی گاڑی میں جائیں گے، 10 کروڑ کے گھر میں رہیں گے. آپ یہ کام کریں.
جبکہ میرے سیلس اسٹیٹسٹک اور ہماری ریسرچ جو ہے وہ یہ کر رہی تھی. میں ذاتی چونکہ میرا آپ کو پہلے بھی بتایا میرا ریسرچ سے تعلق ہے. میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی ریسرچ کرتا رہا مختلف ٹاپکس کے اوپر. آپ دیکھیں 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں کو آپ MLM میں ڈال دیں اور 10 لوگوں کو ٹریڈیشن پہ ڈال دیں. 6 مہینے میں جو 10 لوگ ہوں گے ان کے پاس اپنا بائک ہوگا. لیکن MLM مارکیٹنگ میں 6 لوگوں میں 10 لوگوں میں سے کوئی ایک اگر ہوا تو وہ کہیں اوپر جائے گا. ادروائز وہ 9 کے 9 جو ہے, یہ پروف ہے مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں. ان کو سبز باغ ایسے دکھا دیے گئے ان کے ذہنوں میں کہ وہ سب سے پہلے ان کو ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں. ان کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں جی آپ محنت نہ کریں. پوری دنیا جو ہے ہارڈ ورکنگ کے اوپر اتنا بڑے بڑے لیکچر اور ریسرچ کر رہی ہے اور مان چکی ہے. یہ پہلے دن آ کے کہتے ہیں جی آپ کام نہ کریں, آپ 2 گھنٹے کام کریں اور آپ کو لاکھوں روپے مل جائے گا. اور یہ ہے وہ, بھائی کیسے مل جائے گا؟ ایک بندے کو آپ نے دے دیا گاڑی, 2 بندوں کو گاڑیاں دے دیں. ہم تو آرگنائزیشن کی کامیابی اس کو کہتے ہیں. آرگنائزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کے چلتا ہے. اگر اس کے 100 امپلائیز ہیں وہ 100 امپلائیز کو ہر مہینے سیلری بھی دیتے ہیں, سالانہ بونس بھی دیتے ہیں, ان کو میڈیکل بھی دیتے ہیں, سب کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو نہیں کام کرتا وہ ریزائن کر جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن وہ ساری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 10 کو ملے گا اور 20 کو نہیں ملے گا. بیچ ہر پوسٹ کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے کرائیٹیریے ہیں اور وہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں. سالانہ ان کا انکریمنٹ بھی لگتا ہے. یہاں 1 سال کے لڑکے کام کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہم نے لاس کر دی. ایک لاس یہ کر دیا, بھائی آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ بائک دیتی ہے. بڑے آرگنائزیشن کا وہ بونسز دیتی ہے. بڑی آرگنائزیشن, اسٹرانگ آرگنائزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جیسے گرو کرتی ہے اس کی امپلائیز گرو کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں الٹا حساب ہے, جو وہ خود گرو کرتی جا رہی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ لاس میں جا رہے ہیں. اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی کیا کریں, اور ان کو الٹا ہی کہا جائے آپ کام نہیں کر رہے. تو جو دوسری ٹریڈیشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے گرو کر جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک سسٹم ہے سب کو چلانے کا. اس میں تو سسٹم ہی یہی ہے کہ جی آپ کو ایسے طریقے میں پھنسا دینا ہے کہ جی آپ ادھر سے پورے کریں گے, اتنے پورے کریں گے, بائنری ہے. مطلب سو مینی تھنگس ایسی ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. آپ اتنے پورے کریں تو اتنے سٹار, اور اتنے پورے کریں گے اتنے نمبر, اتنے ممبر پورے کریں گے تو یہ بونس اور یہ بونس, وہ بونس اور وہ بونس. بھائی بات یہ ہے, پھر کہتے جی جو آپ کام نہیں کر رہے اس لیے آپ کو وہ نہیں مل رہا. بھئی کام کرنے کے اب سب لوگ تو ایک طرح سے نہیں چل سکتے نا. ان لوگوں کو چلایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے. یہاں گھوڑا گدھا جو ہے وہ سب ایک ہی برابر ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا سیلس ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کریں. بس پیسے دے دیے, جمع کرا دیے, ممبر بن گئے, بس اب یہ واپس نہیں ہو سکتے. بھئی ایک بندہ اگر آپ کا اتنا ہی پرابلم ہے تو آپ اسے واپس لے لیں, اس کو دے دیں, چلے 5% 10% کٹوتی کر کے اس کو پیمنٹ واپس دے دیں. اور جیسے کہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. لیکن نہیں, بس ایک دفعہ آپ نے دے دیا تو بس دے دیا. مطلب سو مینی تھنگس ہیں. آپ نہ کرائٹیریا پوچھتے ہیں بھائی آپ کر سکو گے, ارے یار بس ٹھیک ہے آپ جوائن کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک دفعہ بس پیسے دے دیں, ہمارا کمیشن بیچ میں سے نکل جائے, بعد میں جو مرضی ہو وہ آپ جانیں. میں وہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی کمپنیوں کے پیسے ڈالنے کی جگہ ہے, پیسے نکالنے کی جگہ بڑی مشکل ہے. اس میں اتنے کرائٹیریاز انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے, اتنی رکاوٹیں ہیں کہ وہ اگر ہو تو پھر یہ لوگ کیوں. فیس بک پہ تو اب بہت زیادہ کیمپین شروع ہو گئی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپنیز کئی لوگوں کو روزگار بھی دے رہی ہیں, کچھ لوگ اس میں کامیاب بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف کا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہی بات ہے کہ اگر 1000 لوگ ہیں اس میں سے 10-15 لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہے جو سب کو لے کے چلتی ہے. اس میں 2 لوگ, مطلب 1-2% لوگ فیل ہوتے ہیں, 98% لوگ 95% لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں صرف 1% 2% لوگ کامیاب ہیں اور باقی جو ہے وہ سب جو ہے نقصان میں ہیں. جن کی کوئی پیمنٹ بنی ہوئی ہے تو کسی سسٹم کے تحت رک جائے گی کہ جی آپ نے یہاں پورا کیا ہے رائٹ پہ, لیفٹ نہیں پورا کیا تو آپ کو یہ پیسے نہیں مل سکتے.
تو جس نے نہیں دینے ہوتے وہ یہ کرائٹیریا ڈالتا ہے نا. جس نے دینے ہوتے وہ فوراً کہے گا جی یہ لے لے. جس نے آپ کو پے ہی نہیں کرنا وہ کیسے آپ کو دے دے؟ وہ دے گا؟ اس نے کرائٹیریا یہ بنایا ہوا ہے نا کہ آپ کو دینی ہی نہیں ہے. میرے پاس پوری لسٹ ہے، میں اس کو پھر بناؤں گا، سارا سسٹم میرے پاس ہے، تو آپ اس پہ دیکھیں کہ یہ پوائنٹس کیسے ہیں. سب سے پہلے ایپٹیٹیوڈ کہ انٹرویو کرنے کے لیے ایک میٹرک فیل ہے، اس کو آپ کہتے ہیں جی پیمنٹ جمع کرائے، آپ اس قابل ہیں. کیسے قابل کر دیا آپ نے اس کو؟ کیا کرائٹیریا صرف پیسے لینے ہی ہیں؟ وہ بیچارہ کل کو کر نہیں سکتا. ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، لوکلز ہوں، اچھی آرگنائزیشن ہے لوکل کی، وہ ایسے کینڈیڈیٹ کو لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو منتھلی لاکھوں روپے کی تو ان کی سیلری جاتی ہے. یہ کمپنیاں سیلریز نہیں دیتی، لڑکے کام کر رہے ہیں، سیلریز ہے ہی نہیں ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لڑکا ذرا سا بھی ان کمپیٹنٹ ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 لاکھ روپے ہماری مہینے کی سیلریز ہیں، اتنی امپلائیز ہیں، وہ ہمارا ویسے چلا جاتا ہے. اگر ایک غلط دو غلط لوگ بھی ہم لیں گے وہ ہمیں پے کرنا پڑے گا. ان کو سیلری نہیں دینی پڑتی، تو وہاں تو 20,000 لوگ بھی ہوں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سیلری تو نہیں دی جا رہے ہیں، لیکن ان کا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، اور بہت بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.